बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, मुज़ाकरात की नाकामी के बाद सूरत ख़राब हो रही है और जो पहली पेशरफ्त है वो ये है कि इसराइल ने लबनान के ऊपर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी है। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे शहादतें हुई हैं और ये मामला अब रुकने का नहीं लग रहा। मशरिक़ वस्ता के ऊपर एक मरतबा फिर जंग के बादल हैं और ऐसा लगता है कि किसी वक्त भी दोबारा खुदा न खास्ता लड़ाई छिड़ सकती है। देखें, होना तो ये चाहिए कि लड़ाई दोबारा ना हो, लेकिन इसराइल से कोई बईद नहीं है, वो इस लड़ाई को दोबारा बढ़ावा दे सकता है और अमेरिका को दोबारा इस लड़ाई में शामिल होना पड़ सकता है। देखें, अमेरिका की शमूलियत के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। कई लोग ये कहते हैं कि अमेरिका अब इस लड़ाई के अंदर दोबारा नहीं उतरेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बड़ी मुश्किल से इस लड़ाई से जान छुड़ाई है और वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका ईरान के साथ दोबारा लड़ाई में आए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये दावा है कि अमेरिका ने इस टाइम को इस्तेमाल किया है बड़े पैमाने पर मशरिक़ वस्ता में हथियार पहुंचाने के लिए, या अपने नए इत्तेहादी बनाने के लिए, या अपने साथ दीगर ममालिक को लेकर लड़ाई में उतरने के लिए। बहुत सारी पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में हुई है, बहुत सारे हथियार पहुंचे हैं, बहुत सारे बहरी बेड़े जो हैं वो हैं, और इत्तेहाद भी बना। एक आपको मैंने बताया था कि बरतानिया ने भी 50 मुल्कों का एक इत्तेहाद कायम करने का दावा किया है अमेरिका के साथ मिलकर आपने हुर्मस को खोलने के लिए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर किसी किस्म की कॉन्सेंट नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि ताकत के बलबूते के ऊपर आबने हुर्मस को खोला जाए। अब जो भी होगा वो अक़वाम मुत्तहिदा से बार बार होगा। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले पाकिस्तान, तुर्की और इसराइल के बीच में भी एक तनाव पैदा हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने जो ट्वीट किया इसराइल के खिलाफ, उस पे इसराइल का सख्त रद्द-ए-अमल आया, जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने अपने 2 ट्वीट्स डिलीट कर दिए जो इसराइल की मुखालफत में किए थे। लेकिन अब क्योंकि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए तो एक नई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन तुर्की और इसराइल का मामला बहुत गर्म हो गया। इसको बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है, पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया है, क्योंकि ईरान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया तुर्की के ऊपर इसराइल ने। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने न सिर्फ तुर्की के ऊपर अटैक किया बल्कि जनूबी कोरिया के ऊपर भी अटैक किया, उनकी क़यादत के ऊपर भी निशाना बनाया। और एक और जो स्टेटमेंट ख़ास तौर पे उर्दगान का था, उस स्टेटमेंट के ऊपर इसराइली काफ़ी सीख पा हुए हैं, जिसमें स्टेटमेंट में तुर्क सदर ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान सालसी ना कर रहा होता या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सालसी ना हो रही होती तो तुर्की इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल होता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए तैयब उर्दगान ने अपनी कौम को यह बताया कि सालसी हो रही है, लड़ाई का खात्मा हो रहा है, इसीलिए अब तुर्की इस लड़ाई से बाहर है। अदरवाइज तुर्की ने यह बताया कि अगर ये सालसी ना होती और जंग चलती रहती तो तुर्की इस लड़ाई में इसराइल के खिलाफ शामिल हो चुका होता। तो इसराइल का इत्तेहादी अमेरिका है, तो ईरान का इत्तेहादी तुर्की बन जाता जंग के अंदर। ये बहुत बड़ा दावा है नेतन्याहू की जानिब से। शायद नेतन्याहू ने जिस वक्त ये दावा किया उनके दिमाग में भी नहीं था कि जंगबंदी की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान ने जो जवाब दिया है, देखिए मैं पिछले वीलॉग में आपको कह रहा था कि अमेरिका ने तो जो कहना था कह दिया। जीडी वेंस 3 मिनट से ज्यादा बात करके वो चले गए और उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन को छोड़ दिया। और एक मायूसी थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, ईरान के साथ हमारी कोई डील नहीं बन पाई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने काफी लचक दिखाई और ईरानियों ने लचक नहीं दिखाई और ईरान की जानिब से वो मुतालबात नहीं माने गए जो अमेरिका ने सामने रखे, और अमेरिका ने बड़ी लचक दिखाई। इस किस्म की बातें उन्होंने की। अब मैं आपको कह रहा था कि जब ईरानी बात करेंगे तो चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो कालीबाफ का जो ईरानी वफद के सरबराह थे उनका पहले स्टेटमेंट आपको बताता हूं। लेकिन एक चीज ना हमें एक और अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, जब मुज़ाकरात होते हैं ना तो आपने कैपेसिटी भी देखनी होती है कि दोनों तरफ से किस तरह के लोग मुज़ाकरात में मौजूद हैं। अब अगर आप मवाजना करें ना तो ईरानी वफद के अंदर 4 तो पीएचडी थे, यानी ये जो लोग हैं जो ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आए हैं ये डॉक्टरेट हैं, अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं, ये पीएचडी लेवल के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, स्कॉलर्स हैं। अब इनकी जहानत और इनकी जो काबिलियत है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो अपने शोबों में शानदार लोग हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है लंबे मुज़ाकरात करने की, उनके आसाब बड़े मजबूत हैं, उनका एक एकेडमिक करियर है बड़ा शानदार। दूसरी तरफ जो अमेरिका से लोग आए थे वो
ان کی وہ کیپیسٹی نہیں تھی. اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے, ایک جو ہے وہ نائب صدر ہے امریکہ کا, ایک رائٹر تھا پہلے, تو ان کا وہ کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی تعلیمی قابلیت بھی وہ نہیں ہے, ان کے اعصاب بھی اس طرح کے نہیں ہیں جیسے ایک آدمی کے ٹرینڈ ہوتے ہیں. تو ایران کی کیپیسٹی بہت زیادہ تھی, ایران کے لوگوں میں قابلیت بہت زیادہ تھی. جو لوگ بیٹھے مذاکرات میں تو وہاں امریکہ کو کافی دقت ہوئی, جو دکھائی دے رہا اس میں امریکہ کو کافی دقت ہوئی. اگر آپ جے ڈی وینس کی وہ پریس کانفرنس نکال کر سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پورے کانفیڈنس میں نہیں تھے جیسے کانفیڈنس میں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, اور انہیں بہت جلدی تھی کہ مجھے زیادہ سوالات نہ سننے پڑیں. انہوں نے صرف ایک ٹوکن قسم کی پریس کانفرنس کی, یعنی وہ 52 سیکنڈ بولے اور 20 سیکنڈ انہوں نے پاکستان کی بات کی, کوئی 30 سیکنڈ 32 سیکنڈ انہوں نے جو ہوا اس پہ بات کی, اور اس کے بعد 2-3 سوالات کے بہت مختصر جواب دے کے وہ نکل گئے. جتنے اہم سوالات تھے ان ساروں کو انہوں نے چھوڑ دیا, ان کے جواب انہوں نے نہیں دیے. اب وہ سوالات کے جواب ہم توقع کر رہے تھے کہ ایران کی جانب سے آئیں گے. ایران نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے لیکن بہت سارے سوالوں کے جواب ابھی بھی باقی ہے. جو ایران کی جانب سے سب سے تگڑا جملہ ہے اب تک وہ وزیر خارجہ عراقچی کے بیان میں سے رپورٹ ہوا ہے. جو عباس عراقچی ہے نا, انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے. ان کا جو جملہ ہے نا اس کے اندر سارا جواب ہے کہ امریکہ مذاکرات کی میز پر وہ سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو وہ جنگ کے میدان میں حاصل نہیں کر سکا. ہم یہاں نیک نیتی کے ساتھ آئے تھے پاکستان سے روانگی سے قبل. جو جے ڈی وینس کی پریس کانفرنس تھی وہ غیر ضروری تھی, یہ بات بھی کی انہوں نے. اب دیکھیں اس میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایران میدان جنگ میں جو چیزیں نہیں ہارا وہ ان کو ٹیبل پہ نہیں ہارے گا, اور امریکہ میدان جنگ میں جو چیزیں نہیں جیت پایا وہ ان کو ٹیبل پہ نہیں جیت پائے گا, اور یہی ہوا ہے. یہ تاثر پوری دنیا میں ہے کہ ایران اس جنگ کا فاتح ہے. یہ تاثر پوری دنیا میں ہے کہ کم وسائل کے باوجود انہوں نے شاندار لڑائی لڑی ہے. اب سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں کالی باف کا, جو سربراہ تھے ایرانی وفد کے. انہوں نے کہا جی کہ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے, یا ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ ایکچولی ہم کیا چاہتے ہیں. امریکہ سے مذاکرات کے خاتمے کے بعد سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنا بیان جاری کیا. ان کے 5 ٹویٹ ہیں جن کے اندر انہوں نے تفصیل لکھی ہوئی ہے. اب مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل کو آسان بنانے پر پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مذاکرات سے پہلے میں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ہمارے پاس نیک نیتی اور ارادہ ہے. گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات سے ہمیں مخالف فریق پر کوئی بھروسہ نہیں ہے, یعنی امریکہ پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے. انہوں نے جنگیں کی ہیں, جب کبھی مذاکرات کی ہیں بیچ میں انہوں نے جنگ کر دی. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے کہا کہ مذاکرات میں ایرانی وفد نے مستقبل سے متعلق اقدامات کیے, لیکن مخالف فریق اس مرحلے پر ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں بالآخر ناکام رہا. یعنی بد اعتمادی ہے امریکہ کے اوپر, اور امریکہ ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کروا سکا. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ آیا وہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں. اب یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جو امریکن صدر گئے ہیں وہ اپنی بات کہہ کر چلے گئے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایران کو بتا دیا ہے, بڑی اچھی آفر کر دی ہے, اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, آفر ان کے پاس ہے, بال ان کے کورٹ میں ہے. ایرانی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایرانی کہہ رہے ہیں ہم نے امریکہ کو سمجھا دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے. اب بال امریکہ کے کورٹ میں ہے, وہ بتائیں کہ اب وہ آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا. انہوں نے کہا ایرانی قوم کا حقوق کی پاسداری کے لیے فوجی جدوجہد کے ساتھ ڈپلومیسی کو دوسرا طریقہ ہم سمجھتے ہیں. یعنی سب سے پہلے فوجی طاقت ہے جس سے ہم جواب دیتے ہیں, دوسرا ہم ڈپلومیسی کو بھی ایک طریقہ سمجھتے ہیں. ایران 9 کروڑ افراد کا ملک ہے. سپریم لیڈر کے حکم پر سڑکوں پر نکلنے والے بہادر ایرانیوں کا شکر گزار ہوں. ایران کے 40 روزہ قومی دفاع کی کامیابیاں مستحکم کرنے کی کوششیں ہم جاری رکھیں گے. تو ایرانی بڑے عزم کے ساتھ آئے. لیکن یہاں پہ ایک خبر اور ہے. جو ایران کے ترجمان وزارت خارجہ کے اسماعیل بقائی, ان کا سٹیٹمنٹ میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ لاک لگ گیا, جہاں ڈیڈ لاک تھا امریکہ اور ایران کے بیچ میں, وہ چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں. یہ آپ کو اسماعیل بقائی کے سٹیٹمنٹ سے آئیڈیا ہو جاتا ہے.
انہوں نے کہا بعض امور پہ پیش رفت ہوئی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں، بالکل مایوس نہیں ہے، لیکن چند نکات پر اختلافات برقرار رہنے کے باعث کوئی حتمی معاہدہ ہمارا امریکہ کے ساتھ نہیں ہو سکا۔ یہ جو اہم چیزیں ہیں تو انہوں نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا، لیکن جو اہم موضوعات ہیں ان کے بارے میں جو انہوں نے چند الفاظ بولے اس میں پوری کہانی ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے ورڈ بولا وہ آبنۂ ہرمز ہے۔ یعنی میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو جنگ سے پہلے اور بعد میں بدل گئی ہے۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑی بے عزتی یہ ہے کہ جو آبنۂ ہرمز کل تک کھلی تھی، جنگ کر کے وہ آبنۂ ہرمز بند کروا دی۔ یہ پرابلم ہے۔ تو ایک آبنۂ ہرمز ہے، ایک ایران کا جوہری پروگرام ہے، ایک جنگی ہرجانہ کہ ہمارا نقصان پورا کرو، اور پابندیوں کا خاتمہ۔ یہ وہ تین ایشوز ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ ڈیڈ لاک ہے اور ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ تو اب بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے امریکہ اور ایران آگے نہیں بڑھ پائے۔ اب ناظرین، یورینیم کا معاملہ جو ہے نا وہ امریکہ کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے پچھلے سال سے۔ وہ کیسے بنا ہوا ہے؟ یہ بلومبرگ نے اس کے بارے میں ایک رپورٹ بھی لکھی ہے امریکہ میں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے۔ انہوں نے ان چیزوں کی نشاندہی کر دی ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کو پہلی مرتبہ ایسا ہوا گزشتہ 9-10 ماہ سے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایران کی یورینیم کدھر ہے، حالانکہ یہ پہلے نگرانی میں ہوتی تھی۔ اب کسی نے اس یورینیم کو دیکھا بھی نہیں، کسی نے اس کو چیک بھی نہیں کیا، کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہوا جون 2025 کی لڑائی یا مس ایڈونچر کے بعد۔ امریکہ ایسے ظاہر کر رہا ہے جیسے ایران کے پورے یورینیم ذخیرے کا اس کو بالکل درست معلوم ہے، اس کے بعد جی پی ایس لوکیشن ہے کہ کہاں پہ ہے۔ یہ بلومبرگ لکھ رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے تقریباً 441 کلو گرام یورینیم کی جو انتہائی افسودہ حالت میں ہے، اور مزید تقریباً 8000 کلو گرام کم افسودہ مواد بھی وہاں پہ ان کے پاس موجود ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی وزیر دفاع نے اس ہفتے بنیادی طور پر یہ کہا کہ ہمیں بالکل معلوم ہے کہ یہ ذخیرہ کہاں ہے، اصفہان کی سرنگوں میں دفن ہے، اور اگر تم نے اسے نکالنے میں ہماری مدد نہ کی تو ہم خود اسپیشل فورسز بھیج کر اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل پریشانی یہ ہے کہ آئی اے ای اے جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے ایٹامک انرجی کے حوالے سے جو کام کرتی ہے، وہ خاموشی سے یہ بات تسلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے گزشتہ 9 ماہ سے اس مواد کو نہ دیکھا ہے نہ اس کی تصدیق کی ہے۔ جون 2025 کے حملوں کے بعد سے کوئی رسائی اس مواد تک نہیں ہو سکی۔ ایران نے 1 سال پہلے ہی آئی اے ای اے کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو وہ اس مواد کو مختلف خفیہ مقامات پر منتقل کر دے گا، اور اب حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اب ویانا میں موجود سفارتی ذرائع کے مطابق آئی اے ای اے کا اندازہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدھا مواد اصفہان میں باقی ہو سکتا ہے، باقی نکالا گیا ہوگا۔ اب باقی مواد کہاں ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ مواد جو ہے وہ اب موویبل ہے، یعنی وہ ایک جگہ پہ کانسٹنٹ نہیں ہے۔ جیسے پہلے ایک جگہ پڑا ہوا تھا، آئی اے ای اے کے لوگ جاتے تھے، دیکھ لیتے تھے، تصدیق کرتے تھے، اب اس کے اوپر نگرانی کوئی نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا یہ کہاں گیا۔ اب یہ حرکت کر رہا ہے، اور یہ نیوکلیئر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، یہ خطرہ ہو سکتا ہے، اور ایران کو ہی پتا ہے کہ یہ کہاں پہ ہے۔ اور اب ایک گھنٹی بج رہی ہے خطرے کی، ایک ٹک ٹاک چل رہی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کوئی ایران ایٹمی تجربہ کر لے، یہ تو اب ایران ہی جانتا ہے۔ تو امریکہ نے اپنے مس ایڈونچر کے ذریعے سے جس یورینیم کو دفن کر دیا، اب اس کے بارے میں امریکہ کو یا اس کے اتحادیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک خطرہ ہے جس میں امریکہ نے سب کو ڈال دیا، اور امریکہ اس سے بچنے کے لیے اب کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، اور دوسری مصیبت اس کے گلے پڑی ہوئی ہے آبنۂ ہرمز۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے، یہ ہے سب سے امپورٹنٹ اس وقت ایک چیز۔ دیکھیں، پاکستان نے کوشش کی ہے، فی الحال پاکستان کو کامیابی نہیں ملی، لیکن پاکستان کو کوشش کرتے رہنی چاہیے اور غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ پاکستان کو کسی صورت بھی جانبدار نہیں بننا چاہیے۔ اگر پاکستان اس لڑائی میں جانبدار بنے گا تو پاکستان آج اگر کچھ حاصل کر بھی لیتا ہے تو کل کو پاکستان اس میں لوزر ہو جائے گا۔ جیسے ماضی میں پاکستان کے جرنیلوں نے وہ جنگیں شروع کی اور وہ لڑائیاں شروع کی اور وہ حکمت عملی اور پالیسیاں بنائی جن سے وہ جرنیل تو امیر ہو گئے، اس وقت تو پیسہ ویسا مل گیا، اس وقت تو حالات واہ کاری ہو گئی، لیکن پاکستان کئی دہائیوں تک اس کا خمیازہ بھگتتا رہا۔ اب اگر پاکستان کسی ایڈونچر میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑا پنگا ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، امریکن اخبارات کے اندر باقاعدہ دھمکیاں چھپوائی گئی ہیں ایرانی لیڈرشپ کے لیے کہ مذاکرات کو کامیاب کریں ورنہ پھر ان کی جان خطرے میں، انہیں قتل کر دیا جائے گا۔
اب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایرانی قیادت واپس ایران میں حفاظت کے ساتھ پہنچے اور اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے جہاں وہ رہنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہنچے اور انہیں کوئی نقصان نہ ہو. دیکھیں نا، اس سے پہلے جو ایک انڈیا کے اندر ایرانی بحریہ کے فوجی گئے ہوئے تھے بہت سارے، وہ اپنی مشقوں کے چکر میں گئے ہوئے تھے، ان کا کوئی لڑائی سے تعلق نہیں تھا، ان کا قتل عام کر دیا تھا امریکہ نے. سری لنکا نے ان کو ریسکیو کیا تھا کچھ لوگوں کو، بعد میں سری لنکا کو ایران نے جو ہے وہ سہولت بھی دی کہ آپ آبنائے ہرمز میں سے گزر سکتے ہیں، اپنا تیل لے جا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے. تو اب یہ لیڈرشپ خطرے میں ہے اور ان کے بارے میں دھمکیاں باقاعدہ یہ امریکی پیپرز کے اندر، دا واشنگٹن پوسٹ کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی ہیں. تو پاکستان کے رول پہ بات ہو رہی کہ پاکستان کو ہر حال میں اس میں نیوٹرل رہنا ہے، لیکن کچھ پیش رفت ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو کچھ اور اشارے دے رہی ہے. یعنی پاکستان کی جانب سے جنگی ساز و سامان کا اور فورسز کا سعودی عرب میں پہنچنا، پاکستان کا خود اس کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہ دینا، بلکہ اس کے بارے میں آگاہ کیا جانا سعودی عرب کی وزارت دفاع کی جانب سے، اور اس کے بعد فوری طور پہ یہ خبر آنا کہ سعودی عرب اور قطر مل کر پاکستان کو $5 ارب کی فیسلٹی دے رہے ہیں. یہ پیسہ پاکستان کا نہیں ہوگا، یہ انہی کا پیسہ ہے، یہاں پہ رکھا جائے گا کیونکہ یو اے ہی اپنا پیسہ واپس مانگ رہا ہے. تو دیکھیں ہمیں وقتی طور پہ اس کا فائدہ ہو جائے گا. پھر کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف شاید فوری طور پہ دورہ کرنے بھی جا رہے ہیں سعودی عرب کا. ہمیں سعودی عرب کے ساتھ شاندار تعلقات چاہیے، ہمیں سعودی عرب سے بھائی چارہ بھی چاہیے، مدد بھی چاہیے، لیکن اس کی ایسی قیمت کیا ہم ادا کر سکتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم ایک بڑی لڑائی میں اتر جائیں. ماضی میں ہم نے گریز کیا تھا جب یمن کے ساتھ سعودی عرب کی لڑائی ہو رہی تھی، تو پاکستان نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا تھا، جو فیصلہ بہت اچھا تھا. آج بھی پاکستان کو نیوٹرل رہنے کا ہی فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن جو اقدامات ہو رہے ہیں ان سے یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل قریب میں اسرائیل، امریکہ اور ایران کی لڑائی پہ پاکستان غیر جانبدار شاید نہ رہ پائے. یہ میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ ہم ابھی انتظار کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. میری ناظرین ایک اور پاکستان کی گورنمنٹ سے، پاکستان کے لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں آپ دنیا کی ثالثی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں دنیا میں امن ہو جائے. دنیا میں امن آپ اس لیے چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں کاروباری زندگی چلے، دنیا کے اندر ترقی ہو، دنیا کے اندر غربت نہ ہو، دنیا کے اندر پریشانی نہ ہو، دنیا کے اندر استحکام آئے اور دنیا ترقی کرتی ہوئی آگے بڑھے. تو یہی چیز آپ پاکستان کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ پاکستان میں آپ نے عدم استحکام پیدا کیا ہوا، ایک جنگ لگائی ہوئی ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کو، اس کے لیڈر کو آپ نے کچل کر رکھ دیا ہے صرف اس لیے کہ آپ کا اپنا جو اقتدار ہے اور آپ کا اپنا جو ذاتی مفاد ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. دیکھیں پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے، اور اس کے لیے جو ظلم، جبر اور فسادیت کے ہتھ کنڈے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اپنائے جا رہے ہیں انہیں بند کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں صرف عاصم منیر کا اکیلے کا اور شہباز شریف کا اکیلے کا، یا ان کی پولیٹیکل پارٹیز کا، یا ان چند لوگوں کے ٹولے کا جو اقتدار کے اندر رہنا چاہتے ہیں، طاقت انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ صرف ان کے مفاد کی بات کریں تو پھر ان کا مفاد اسی میں ہے کہ ظلم، جبر اور فسادیت کی یہ جو چادر ہے پاکستان کو اڑائی رکھی جائے، پاکستان کے اوپر ظلم جاری رکھا جائے. تو اگر آپ دنیا کے اندر امن کی کوشش کر سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی دل بڑا کریں اور پاکستانیوں کو امن سے رہنے دیں. پاکستان کے اندر جس طرح عدلیہ کو کنٹرول کر کے مخالفین کو کچلا جا رہا ہے وہ سلسلہ بند کیا جائے. گھٹن کا جو ماحول پاکستان کے اندر ہے، لوگ پاکستان میں رہ نہیں سکتے، پاکستان میں آ نہیں سکتے، یہ گھٹن کا ماحول ختم کیا جائے. جو لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، بڑی